अच्छा जनाब, अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ नमस्कार। फ़िक्र गालिब पे हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। अगली गज़ल का एक शेर है कि जौर से बाज़ आए पर बाज़ आएँ क्या, कहते हैं हम तुझको मुंह दिखलाएं क्या। इसके मानी आसान है और वैसे भी ये शेर अब ज़रबुल मिसल की शक्ल इख्तियार कर चुका है। जैसे इससे अगला शेर भी, जो कि है रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ न कुछ, घबराए क्या। इसी तरह इस गज़ल में एक शेर है कि मौज खूं सर से गुज़र ही क्यों न जाए, आस्तान यार से उठ जाए क्या। यानी उस्तवारी का ये आलम है कि कुछ भी हो जाए, अब यार के दर से नहीं उठना। फिर इसका जो मक़ता है वो भी एक ज़रबुल मिसल शेर है। वो कहते हैं कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। इसी गज़ल में एक और शेर मुझे याद आया जो बहुत खूबसूरत है। लाग हो तो उसको हम समझें लगाओ, जब ना हो कुछ भी तो धोखा खाएं क्या। अब हो सकता है ये मजमून और लोगों ने भी बांधा हो, लेकिन गालिब ने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से, नुदरत बयान से और इंतहाई लताफत से ये मजमून बांधा है। मैंने नहीं देखा कि इतने खूबी से उर्दू शायरी में किसी और ने बांधा हो। सादा मतलब तो ये है कि इंडिफरेंस जो है वो सबसे बुरा होता है। कोई ना कोई ताल्लुक़ होना चाहिए महबूब से, माशूक़ से। अगर दोस्ती नहीं है तो दुश्मनी भी हो। जैसे फराज ने कहा था कि वो मुझसे प्यार ना करता तो वार भी क्या करता, कि दुश्मनी में भी शिद्दत उसी लगाव की थी। लेकिन गालिब ये कह रहे हैं कि भाई कोई ना कोई रिश्ता हो, क्योंकि अगर दुश्मनी भी ना हो तो फिर हमारे पास धोखा खाने का कोई जवाज़ ही नहीं रहता। इसमें जो उम्दगी और नुदरत है वो ये कि लाग और लगाओ, जिनका माखज़ एक ही है और मस्दर एक ही है, लेकिन उनके मानी मुतज़ाद हैं। लाग दुश्मनी, अदावत, लगाओ मोहब्बत। तो गालिब ने किस तरह से उन्हें एक शेर में यकजा कर दिया है। तो ऐसे एक और शेर भी गालिब ने कहा था कि क़ता कीजिए न ताल्लुक़ हमसे, कुछ नहीं है तो अदावत ही सही। लेकिन ये शेर उससे भी खूबतर है कि उसमें इसमें मिर्ज़ा ने बहुत सादगी से बयान कर दिया है कि कौल ताल्लुक़ की दो सूरतें हैं, या तो दोस्ती है या दुश्मनी है, जो नाखुशगवार ताल्लुक़ होता है। लेकिन अगर ये रिश्ता कायम हो, दोस्ती हो या दुश्मनी हो, तो हमारे पास धोखा खाने, धोखे से मतलब यहाँ कोई चीटिंग या पैसों का लुट जाना नहीं है। धोखे से मतलब है फ़रेब आरजू। फ़रेब आरजू का कोई बहाना होता है हमारे पास। दुश्मनी में हम अपने आप को ये यकीन दिला दें कि ये मोहब्बत में ऐसा कर रहा है हमारे साथ। लेकिन अब जब कोई ताल्लुक़ ही ना हो तो किस आस पर, किस बिना पर, किस बुनियाद पे इंसान अपने दिल को फ़रेब दे। तो ये गालिब का यहाँ मंतहा है। फिर आगे एक शेर है, हरीफ़े जोशिश दरिया नहीं, खुददारी साहिल, जहाँ साक़ी हो तू, बातिल है दावा पारसाई का। इसका मतलब तो सादा है, लेकिन इसमें जो तशबीह गालिब ने इस्तेमाल की है बहुत ही खूबसूरत है कि दरिया का जो जोश होता है, साहिल उसका हरीफ नहीं होता। जब दरिया में तलातुम पैदा हो जाता है तो फिर किनारे उसको रोक नहीं सकते। इसी तरह से जिस महफ़िल में मेरे महबूब तू साक़ी बन जाए तो कोई भी होश और पारसाई का दावा नहीं कर सकता, सब मजबूर हो जाएंगे तेरे हाथों। फिर से अगली गज़ल है, इशरत क़तरा है दरिया में फ़ना हो जाना, दर्द का हद से गुज़रना दवा हो जाना। तो ये एक बहुत ही अच्छा शेर है, सिंपल है। जैसे एक और जगह मिर्ज़ा ने कहा है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गईं। फिर अगला शेर है, तुझसे किस्मत में मेरी सूरत क़ुफ़्ल अबजद, तुझसे किस्मत में मेरी सूरत क़ुफ़्ल अबजद, था लिखा बात के बनते ही जुदा हो जाना। अब आप ये देखिए कि गालिब उस ज़माने में ये बात कह रहे हैं। क़ुफ़्ल अबजद यानी जिसमें जिसका कोड हो वो ताला। तो गालिब कह रहे हैं कि जैसे ताला होता है और अगर उसका कोड सही हो तो वो खुल जाता है। मेरा तुझसे ऐसे ही ताल्लुक़ था शोमय किस्मत से
کہ جیسے ہی ہمارا تعلق استوار ہوا، بات بنی اور میں جدا ہو گیا، یعنی جیسے کوڈ صحیح ہو جائے، غلط جب تک پڑا رہے تو تالا بند تھا، اور جیسے ہی کوڈ صحیح ہوا، ہماری ویو لینتھ ملی، تو قسمت میں جدائی تھی، میں تجھ سے جدا ہو گیا۔ تو ایک یہ یکتا خیال ہے۔ تو غالب کی خیال آفرینی اور تشبیہات، استعارے، ان پر غور کیا کیجئے، کیا کمال ہے۔ اسی غزل میں ایک شعر ہے: گر نہیں نکہت گل کو تیرے کوچے کی ہوس، کیوں ہے گرد رہ جولان صبا ہو جانا۔ یعنی اگر پھول کی خوشبو تیرے کوچے میں، تیرے در پہ نہیں پہنچنا چاہتی، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ ہوا کے ساتھ راستے کی گرد بن جائے۔ تو یعنی نکہت گل بھی ہوا کے ساتھ، کمال خاکساری کے ساتھ شامل ہو کر اس آرزو میں رواں ہے کہ شاید تیرے در تک پہنچے، تیرے گیسوئے معمبر سے فیض حاصل کرے اور معطر ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک اچھا خیال ہے۔ پھر مقطع میں کہتے ہیں: بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا۔ یعنی گل کا جلوہ دیکھنے سے، خوبصورتی دیکھنے سے ذوق تماشا بڑھتا ہے، اور آنکھ کا کام یہ ہے کہ کھلی رہے تاکہ چیزوں کا جلوہ دیکھے، ذوق تربیت کو فروغ دے، اور انسان میں تماشے کا، دیکھنے کا ذوق ترقی کرے۔ تو کوئی بھی منظر سامنے آئے، اس کا رنگ و روپ کیسا ہی ہو، آنکھ کو چاہیے کہ ہر حال میں کھلی رہے اور اسے دیکھے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جب تک آنکھ میں دیکھنے کا ذوق اور دل میں ہر شے سے کی حقیقت تک پہنچنے کی ہوس، تڑپ موجود نہ ہو، تو انسانیت ترقی نہیں کرتی، اس کائنات کے اسرار انسان پر نہیں کھلتے، اور خدا نے جو اسے بصارت و بصیرت عطا کی ہے، اس سے مکمل فائدہ انسان نہیں اٹھا سکتا۔ اگلی غزل کا پہلا شعر ہے: افسوس کہ دیداں کا کیا رزق فلک نے، جن لوگوں کی تھی درخور عقد گوہر انگشت۔ یعنی دیداں، دودہ کی جمع کیڑے، عقد گوہر جو ہے وہ گوہر موتی کو کہتے ہیں، پریشس سٹون کو، اور عقد گوہر موتیوں کی لڑی۔ تو غالب دنیا کی بے ثباتی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں کی ہر انگلی موتیوں کی لڑی کے لائق تھی، اور وہ انگلیاں، وہ ہاتھ جنہیں صرف ہیرے جواہرات اور گوہر سے ہی سروکار ہونا چاہیے تھا، تو آسمان نے انہیں بھی کیڑوں کا رزق بنا دیا۔ وہ مر گئے اور ان کے جسم اور انگلیاں کیڑوں کی نظر ہو گئیں۔ اس کا مطلب واضح، آپ سمجھ گئے کہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ایک جگہ پہ بعض لوگوں نے دیدہ کی جگہ دنداں استعمال کیا ہے کہ افسوس کے دنداں کا کیا رزق فلک نے۔ اس سے بھی معنی نکلتے ہیں کہ جن لوگوں کو، جن انگلیوں کو مال و دولت اور گوہر سے سرفراز رہنا چاہیے تھا، وہ حسرت، نامرادی سے اپنی انگلیاں اپنے دانتوں سے کاٹ رہے ہیں۔ لیکن شعر کی صحیح خوبصورتی اور ناقدین کا اجماع یہ ہے کہ صحیح لفظ یہاں دیداں ہی ہے۔ افسوس کہ دیداں کا کیا رزق فلک نے، جن لوگوں کی تھی درخور عقد گوہر انگشت۔ پھر آگے ایک غزل ہے جس کا پہلا شعر ہے کہ حسن غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد، بارے آرام سے ہے اہل جفا میرے بعد۔ آسان شعر ہے لیکن ایک اچھوتا خیال ہے۔ اسی غزل میں ایک اور شعر ہے: کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد۔ اب اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ میں مرد افغن، یعنی مردوں کو گرا دینے والی، شراب بے ہوش کر دینے والی۔ صلاح یہ ہوتا ہے کسی کو بلانا، دعوت، پکار، چیلنج کرنا، تو یہ صلاح ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ظاہری طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں مر گیا ہوں، مردوں کو بے ہوش کر کے گرا دینے والی شراب کا ساقی یعنی معشوق بار بار یہ صدا دیتا ہے، بار بار لوگوں کو بلاتا ہے لیکن اس قدر حوصلہ آزما شراب کا کوئی خریدار نہیں رہا۔
تو اس سے بار بار صلاح دینی پڑتی ہے، اور مکرر کا مطلب ہے بار بار، تو اس مصرعے کو وہ مکرر پڑھتا ہے، اور پھر دوسرے مصرعے سے معنی پیدا ہوتے ہیں، یعنی پہلا مصرع پہلے وہ صلاح دینے کے لیے پڑھتا ہے، کون ہوتا ہے حریف مائے مرد افغن عشق، لیکن جب اس کی آواز پر کوئی نہیں آتا تو اس مصرعے کو مایوسی کے لہجے میں دوبارہ پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ کون ہوتا ہے حریف مئے مرد افغن عشق۔ اس میں لہجے اور طرز ادا کو بہت دخل ہے، کسی کو بلانے کا لہجہ کوئی اور ہے، اور مقرر جب کہتا ہے مایوسی سے چپکے چپکے کہنے کا انداز اور ہے۔ تو پورا مصرع اس طرح سے مرتب کر دینا بہت مشکل ہے، جس میں صرف لہجہ بدل لینے سے دو مختلف معنی پیدا ہو جائیں، اور غالب نے ایسے مصرعے دوسری جگہوں پر بھی کہے ہیں، یہ غالب کا کمال ہے۔ پھر اس کا مقطع جو ہے وہ مشہور زمانہ ہے، آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد۔ پھر اگلی غزل کا پہلا شعر ہے، بلا سے ہے جو یہ پیش نظر در و دیوار، نگاہ شوق کو ہے بال و پر در و دیوار۔ تو غالب کی جو یہ حوصلہ مندی ہے، یہ جگہ جگہ قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یا ایک جگہ کہتے ہیں کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور۔ یہاں بھی کہ اگر در و دیوار ہمارے مقصد تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ بن گئے ہیں تو ہماری بلا سے ہمیں ان کی کیا پرواہ ہے۔ جن کو شوق ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، نگاہ شوق، شدت جنون کے لیے یہ در و دیوار بال و پر کی طرح ہے، یعنی ان رکاوٹوں کی، ان مشکلات کی وجہ سے پرواز کی قوت پیدا ہو گئی ہے، حوصلہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ وہی بات ہے کہ کسی مقصد کے لیے اگر آپ کے دل میں سچا جذبہ ہو تو رکاوٹ جذبے کی جولانی کو تیز تر کر دیتی ہے۔ جیسے عربی میں ایک ضرب المثل ہے کہ الانسان حریص علی ما منع، یعنی انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے وہ اس کے لیے اور حریص ہو جاتا ہے۔ تو یہ بالکل درست ہے، خاص طور پہ شوق، عشق، جنون کے معاملات میں۔ اگلی غزل میں ایک شعر ہے، جی میں ہی کچھ نہیں ہے ہمارے وگرنہ ہم، سر جائے یا رہے نہ رہے پر کہے بغیر۔ آسان ہے، خوبصورتی سے ادا کیا گیا ہے کہ ہمارے دل میں اگر کچھ نہیں ہے اسی لیے ہم چپ ہیں، ورنہ ہم کون سا ڈرتے ہیں یا خوف کھاتے ہیں۔ غالب کی شوخی طبیعت ایک اور شعر میں آپ دیکھیں کہ بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، سنتا نہیں ہوں بات مقرر کہے بغیر۔ بہرے بن گئے تاکہ محبوب اپنی بات ان سے کئی دفعہ کہہ کے بیان کرے۔ غالب کہیں کہ کیا کہتے ہو، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، تو کہے کہ بھائی بہرے ہو، بار بار پوچھتے ہو، تو غالب کہیں کہ ہاں بہرا ہوں، اسی لیے تو چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ اور نوازش مجھ پر دو چند ہو جائے، کیونکہ میں تو بہرا ہوں، جب تک بات بار بار نہ کہی جائے مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ اگلا جو شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ ایک اچھوتا شعر ہے، گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بادہ ظرف قدح خوار دیکھ کر۔ تو سمپل سے لفظ ہے کہ طور پر سینا کا مشہور پہاڑ ہے، چوٹی ہے، آپ کو واقعہ پتہ ہے، جہاں حضرت موسیٰ نے باری تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کی خواہش کی، اور پھر انہیں تورات کے 10 کمینڈمنٹس، 10 احکام جو ہیں وہ بھی ملے۔ قدح خوار کہتے ہیں شراب پینے والے کو یا میکش کو۔ اس تجلی کو شراب سے تشبیہ دی گئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظرف کے حساب سے شراب دی جاتی ہے، یا یہاں پہ شراب حقیقی یا جلوہ خدائی۔ غالب کا مقصد یہ ہے کہ پہاڑ تیری تجلی کا مستحق نہ تھا، اس لیے پھٹ گیا، کیونکہ اسے جو ملا اس کے ظرف سے، اس کے حوصلے سے، اس کی ماہیت سے بہت زیادہ تھا۔ وہ بجلی اگر ہم پر گرتی تو اسے برداشت کر سکتے تھے۔ یہاں غالب کی ہم سے مراد مرزا غالب نہیں بلکہ نوع انسانی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہاں پر تمام مخلوقات پر نوع انسانی سب سے افضل ہے، اعلیٰ ہے،
اور وہی خدائے کریم کا جلوہ برداشت کر سکتی تھی۔